अस्सलाम वालेकुम जी। नॉवल की एपिसोड शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करती जाऊँ आप सबसे कि अगर नॉवल अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आवाज़ की ख़राबी के लिए बहुत ही आप लोगों से माज़रत है। और इस आवाज़ में भी अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो आपका हक बनता है कि आप लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी छोड़ें। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। रात के वक्त महावीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हाथों पर लोशन लगा रही थी जब बिलाल दीवार के साथ टेक लगाए प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? महावीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। देख रहा हूँ तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे में 26 सालों में भी कोई तब्दीली नहीं आई। वो उसके पास आकर बोला। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं बहुत बदल चुकी हूँ। जाहिरी बात है, उम्र का तो हर इंसान पर फ़र्क पड़ता है। मेरी नज़र से देखोगी तो तुम्हें कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं देगा। उसने महावीरा को अपने हसार में लिया। अच्छा, ज़्यादा शायर बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो उसके हसार से निकलती हुई बेड की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही महा। बिलाल ने उसे पीछे से अपने हसार में लेते हुए उसके कंधे पर होंठ रखे। बिलाल, बोलो माय वाइफ, अब तो हमारे बच्चों की भी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन तुम हो कि अभी तक खुद को जवान ही समझते हो। महावीरा ने आंखें घुमाते हुए कहा। तो फिर क्या हुआ, उनकी शादी की उम्र हो गई है तो हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं? उसने महावीरा को बाजुओं में उठाया। उफ खुदाया, पता नहीं कब समझेगा ये आदमी। महावीरा ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। आदमी नहीं माय वाइफ, लड़का बोलो, अभी तो मैं जवान हूँ। बिलाल ऊंची आवाज़ में गाना गाने लगा और कमरे में महावीरा के कहकहे गूंजने लगे। आर्यान गुनगुनाता हुआ गाड़ी से बाहर निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने लगा जब उसके रास्ते में अलाया खड़ी हुई। क्या था वो सब? वो उसे घूरी से नवाजती हुई पूछने लगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो अनजान बना। ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। कल जो तुमने मुझे ड्रेस दिया था उस पर एलर्जी वाला परफ्यूम लगाया था क्या? क्या कल मैंने आपको कोई ड्रेस भी दिया था? आर्यान ने फिर से एक्टिंग की जो कि अलाया को गुस्सा दिला गई। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं पूरी रात सो नहीं पाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो करीब आकर उसके सीने पर उंगली रखते हुए गुस्से से बोली। उसके इतना करीब आने पर आर्यान उसके चेहरे के हर नक्श को गौर से देखने लगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं? वो गुस्से से घुर्राई तो उसने होश की दुनिया में कदम रखा। वो तो मजाक था। वो हंसता हुआ बोला। व्हाट आर यू सीरियस? क्या मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? आर्यान उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहां से जाने लगा तो अलाया ने उसे बाजू से पकड़ा। मेरी बात का जवाब दो। वो एक दिन पहले इस घर में आई थी और आर्यान जिससे उसकी पहली मुलाकात थी वो उसके साथ ऐसा कर सकता था? अलाया को ये बात परेशान कर रही थी। आर्यान, घर के अंदर से महावीरा की आवाज़ आई। इसका जवाब मैं तुम्हें रात को दूंगा। वो उसके करीब होकर बोलता हुआ वापस मुड़ा और अलाया हैरत से उसकी पुश्त को देखने लगी। ईशा स्टडी कर रही थी जब जायशा उसके पास आई। ईशा, आज तुम फ्रेश नहीं हुई? मामा, सुबह मेरा टेस्ट है, वही प्रिपेयर कर रही हूँ। वो बुक पर सर झुकाए बोली। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की है। जायशा की बात सुनकर ईशा की आंखें चमक उठीं। सच मामा? कब? आज दिन टाइम मार्केट गई थी अपने लिए शॉपिंग करने तो सोचा तुम्हारे लिए भी कर लूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। ओ मामा, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से दिखाएं। आई कांट वेट। दिखाती हूँ, ज़रा बैठने तो दो। जायशा बेड पर पैक्स रख कर बैठी। अब वो ड्रेस बाहर निकाल रही थी और ईशा एक्साइटेड होकर देख रही थी। अगले ही पल में उसकी एक्साइटमेंट हैरत में बदल गई। ये देखो कैसे हैं। जायशा 2-3 सूट, शलवार कमीज़ और 2-3 फ्रॉक्स बेड पर फैलाईं। मामा, ये क्या है? ईशा बुरा सा मुंह बनाकर बोली। बेटा, तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, अभी बताया तो था। जायशा भी जानती थी वो ऐसी ड्रेसिंग को नापसंद करती है, लेकिन जानबूझकर लेकर आई क्योंकि वो चाहती थी ईशा अब बॉयज़ लुक छोड़ दे। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? मामा, मैं ऐसी ड्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप जानबूझकर लेके आई हैं। उसने मुंह बसोरा। ईशा मेरी जान, तुम्हें एक ना एक दिन यही कपड़े पहनने हैं। अपनी फूफो को ही देख लो, आखिर उसने भी तो अपनी लुक बदल दी ना। लेकिन मामा, मैं नहीं बदलूंगी। मैं ऑल लाइफ ऐसे ही लुक रखूंगी। बस मुझे नहीं पसंद ये गर्ल्स लुक। उसने मुंह बसोरा। तो तुम भी लड़की ही हो, एक दिन तुम्हारी शादी करनी है, तब क्या करोगी? जायशा के लहजे में तलखी आई। मामा, मैं अभी 18 की हूँ और आप अभी से मेरी शादी की बात कर रही हैं। वो चश्मे को उंगली से धकेलते हुए घबरा कर बोली।
تو کتنے سال رہتے ہیں تمہاری شادی کو؟ یہی زیادہ سے زیادہ 3-4 سال۔ ماما، عائشہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ بھائی کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ آہل کمرے میں داخل ہوا۔ پاپا، عائشہ رونی صورت بنائے بھاگ کر آہل کے گلے لگی۔ ارے کیا ہوا میری بچی کو؟ پاپا، ماما کہہ رہی ہیں کہ 3-4 سال میں تمہاری شادی کر دینی ہے۔ ہیں؟ کیوں بھائی بیگم، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ ایک یہی تو رونق ہے ہمارے گھر کی، یہ چلی گئی تو ہمیں ہنسائے گا کون؟ آہل اسے لیے صوفے پر بیٹھا۔ بس آپ بھی ہو گئے بیٹی کی طرفداری میں شروع؟ میں یہ سب صرف اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ اسے ان کپڑوں کو پہننے کی عادت ہو جو یہاں ہر لڑکی پہنتی ہے۔ زائشہ نے بیڈ پر پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے پہن لے گی وہ ابھی اس کے انجوائے کرنے کے دن ہے، کرنے دو انجوائے۔ آہل کی بات سن کر عائشہ نے تسلی کا سانس لیا۔ بس باپ بیٹی ایک ہی زبان بولتے ہیں، میری کون سنتا ہے یہاں، جا رہی ہوں میں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اٹھی۔ ارے رکو تو صحیح۔ آہل نے اسے آواز دی لیکن وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پاپا، ماما تو ناراض ہو گئی، عائشہ نے پریشانی سے کہا۔ میرا بچہ تم فکر مت کرو، ماما کو پاپا منا لیں گے، تم جلدی اسٹڈی کرو۔ اس نے عائشہ کی پیشانی کو چوما اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ عائشہ نے بیڈ پر پڑے کپڑوں کو گھوری سے نوازتے ہوئے دیکھا، پھر انہیں اٹھا کر صوفے پر پھینک دیا۔ آہل کمرے میں داخل ہوا تو زائشہ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے؟ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ہائی، یہ تو سراسر زیادتی ہے شوہر کے ساتھ۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ آہل پلیز آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو میں اپنا سارا غصہ آپ پر اتار دوں گی۔ میں تو تیار ہوں میری بیوی مجھ پر غصہ کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالے، وہ زائشہ کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ زائشہ کا لہجہ نرم ہوا۔ میری جان پریشان کیوں ہوتی ہو؟ شادی کے بعد وہ اپنی ڈریسنگ چینج کر دے گی۔ اگر اس نے تب بھی نہ کی تو؟ شادی زندگی میں ہونے والی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، ہر انسان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ویسے بھی وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور تم ہو کہ ابھی سے اس کی شادی کی فکر کرنے لگی ہو۔ ماں ہوں، اس کی فکر تو ہوگی نا، جب ٹائم آیا تب فکر کر لینا۔ ابھی تمہارے سامنے تمہارا شوہر ہے جو تمہاری فکر کے لیے کافی ہے۔ تم نے مجھے پوچھا بھی نہیں کہ کچھ چاہیے کہ نہیں، اس نے منہ بسورا۔ او سوری آہل، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ ہاں چاہیے، ایک عدد کس، وہ شرارت سے بولا تو زائشہ نے اسے کندھے پر پنچ مارا۔ یہ عادتیں آپ کی کب بدلیں گی؟ ہاں ہاں ہاں، میں نہیں بدلنے والا میری جان۔ وہ اسے لٹا کر اس پر حاوی ہوا۔ علایا کب سے آریان کا روم سے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ باہر آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے آریان پر شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے رات کو اس مذاق کی وجہ بتانے کا کہا تھا اور خود اب کمرے میں بند تھا اور وہ کب سے لان میں چکر کاٹتی اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آریان، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور غصے سے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں عبور کی اور بنا نوک کیے اس کے کمرے میں گھس گئی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ آریان شرٹ لیس بستر پر بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے پر اس نے سامنے دیکھا اور علایا اسے دوسری بار اس حالت میں دیکھ کر بنا نوک کیے اندر گھسنے پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کا شٹر ڈاؤن کیا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ رات کے اس وقت کوئی بنا نوک کیے اندر آتا ہے کیا؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا ہو کر بولا۔ تو تم نے کہا تھا رات کو مجھے بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا برا مذاق کیوں کیا؟ وہ بول رہی تھی اور آریان اس کی سانسیں اپنی گردن پر پڑتی محسوس کر رہا تھا۔ تو اس لیے تم بنا نوک کیے اندر آ گئی ایک جوان لڑکے کے روم میں جس سے ملے تمہیں ابھی صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور علایا اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اس گھر میں اکیلے نہیں ہو، آنٹ انکل میڈ سب ہیں۔ وہ اچانک دیوار کے ساتھ لگی اور آریان نے اس کے آس پاس دیوار پر بازو رکھے۔ لیکن اس وقت تم میرے کمرے میں اکیلی ہو اور اس بات کا باہر کسی کو نہیں معلوم اور یقیناً سب اپنے اپنے روم میں سو چکے ہوں گے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس کے چہرے پر پھونکا جسے علایا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو علایا؟ سب گھر میں موجود ہیں اور ویسے بھی تم اتنی ڈرپوک کب سے ہو گئی؟ تمہیں تو سیکرٹ ایجنسی جوائن کرنی ہے، تم بہادر ہو، علایا نے حیرت سے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا۔ او مسٹر، یہ روب اور دبدبہ کسی اور کو دکھانا، میرا نام علایا حمدانی ہے اور میں تم سے ڈرنے والی نہیں۔ مجھے سیدھی طرح بتاؤ کس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ آریان اچانک اس کے روپ بدلنے پر حیران ہوا، پھر جلد ہی خود کو نارمل کیا۔ بات بدلے پر آ ہی گئی ہے تو سنو، پھر یونی سے لاسٹ ڈے کے بعد نیکسٹ ڈے میرا فل ڈے سونے کا پلان صرف اور صرف تمہاری وجہ سے چوپٹ ہو گیا۔ اس نے علایا کی طرف انگلی کی۔ وہ کیسے، ذرا ایکسپلین کرو گے؟
اس نے اس کی انگلی کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیونکہ اس دن تمہیں 12 بجے ایئرپورٹ سے لینے جانا تھا، اس لیے میری نیند خراب ہونے کی وجہ تم تھی۔ اس نے پھر سے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ او مائی گاڈ، تو تم نے اس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، میرے کپڑوں میں الرجی پرفیوم لگا کر؟ اس نے آریان کی انگلی کو پھر سے جھٹکا۔ ہاں بالکل، وہ فاتحانہ مسکرایا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے لینے آؤ، اس سے اچھا تھا کہ آنٹ مجھے لینے کسی میڈ کو بھیج دیتی۔ وہ دانت پیستے بولی۔ کاش کہ ایسا ہوتا اور فل ڈے سونے کا میرا پلان کبھی خراب نہ ہوتا۔ اچھا اب وجہ جان لی تو تم نے، چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ شاباش، جا رہی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اسے بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں آریان خان زادہ، تمہیں مزہ چکا کر رہوں گی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد آریان نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور روم لاک کیے واپس بیڈ پر لیپ ٹاپ اٹھائے بیٹھ گیا۔ آریان کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، شدید محبت، دیوانگی کی حد تک، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی، کہاں ہو؟ پلیز آ جاؤ۔ ایرا اپنے روم میں لیٹی درد بھرے دل میں آریان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اکثر اسی طرح اسے دل میں مخاطب کیا کرتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی لیکن ایک بار بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کا دل کہتا تھا ایک دن آریان اسے ضرور ملے گا۔ ایرا میری گڑیا، فارس کی آواز پر ایرا نے جلدی سے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ آپ آ گئے بھائی؟ ہاں آج کام جلدی ہو گیا تھا اس لیے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ایرا تم رو رہی ہو؟ فارس نے اس کی سرخ آنکھوں کو نوٹ کیا۔ نہیں تو بھائی، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ تم جانتی ہو تم ذرا سی بھی تکلیف میں ہوتی ہو تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ فارس کی بات پر ایرا خاموش رہی۔ اتنی محبت کیوں کرتی ہو اس شخص سے جو تمہیں جانتا تک نہیں ہے؟ ایرا کی طرف سے ابھی بھی خاموشی تھی۔ 5 سال پہلے تک اس سے ملی تھی اور ہو سکتا ہے اب تک وہ کسی اور سے محبت۔ اس سے پہلے کہ فارس اپنی بات مکمل کرتا ایرا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نہیں بھائی، ایسا سوچئے گا بھی مت، وہ صرف میرا ہے، اس پر، اس کی محبت پر صرف میرا حق ہے، میں اسے کسی اور کا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ آنکھوں میں جنونیت لیے بولی جس سے فارس کو خوف آنے لگا۔ ایرا کی یہ جنونیت کسی دن اسے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہی ہو ایسا ہی ہوگا، اس نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہا۔ فارس کی بات سن کر ایرا نے سکون کا سانس لیا کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہمیشہ سے ہی بھروسہ رکھتی تھی اور اسے معلوم تھا اس کا بھائی اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نیچے آ جاؤ، مل کے ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی گال تھپ تھپاتا ہوا پیار سے بولا تو ایرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہما آج میں اس لڑکے سے بدلہ لینے کا پلان سوچ آئی ہوں۔ نیکسٹ ڈے یونی آ کر لیزا نے ہما سے کہا۔ اچھا اور کیا پلان ہے؟ ہما نے تجسس سے پوچھا۔ یہ لڑکیوں سے چالو ہے نا، لڑکیوں سے فرینڈ شپ بھی نہیں کرتا۔ ہاں تو پھر؟ ہما بولی۔ بس پھر اب میں اسے ایسا مزہ چکاؤں گی کہ ساری عمر نہیں بھولے گا۔ اوکے لیکن پلان تو بتاؤ۔ لیزا نے ہما کو سارا پلان بتا دیا۔ نہیں یار، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ہما پریشانی سے بولی۔ کیا مطلب؟ اب تم میں بھی زحا کی روح گھس گئی ہے؟ نہیں لیزا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بار پھر سے سوچ لو، کہیں تمہیں بعد میں گلٹی فیل نہ ہو۔ ہما نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، مجھے اپنا بدلہ لینے کے بعد گلٹی نہیں بلکہ پرسکون فیل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ہما نے ہتھیار پھینکے۔ اوکے، تو اب میں اسے باتوں میں لگاؤں گی اور تمہیں وہ کام کرنا ہوگا، لیزا بولی۔ کیا؟ میں؟ ہاں تم، کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، چلو پھر میرے ساتھ۔ لیزا اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی۔ آج زحا ابھی تک یونی نہیں آئی تھی جو لیزا کو روکتی۔ ارحام سیڑھیوں پر بک کھولے بیٹھا تھا۔ ہیلو ارحام، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ارحام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے بک کی طرف دیکھنے لگا۔ ارحام، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی کہیں۔ اب وہ لیزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ لیکن کہاں؟ بس یہیں ساتھ چل پھر لیں گے اور بات بھی کر لیں گے۔ اوکے۔ ارحام اپنا بیگ اٹھانے لگا جب فوراً لیزا بولی۔ سب یہیں رہنے دو، ہما ہے یہاں، میرا بیگ بھی ہما کے پاس ہے۔ لیکن مجھے اپنا بیگ اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارحام نے کہا۔ اوکے، اگر تمہیں ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے تو اٹھا لو اپنا بیگ، ہما نے کہا تو ارحام نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بک بیگ سائڈ پر رکھی اور بنا بیگ اٹھائے کھڑا ہوا جس پر لیزا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ وہ اسے سائڈ پر لے کر آئی اور آہستہ قدموں سے چلنے لگی۔ لیزا اپنا رخ ایک سائڈ کیے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی جب ارحام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ براؤن بالوں کی لٹیں ہوا سے اڑتی ہوئی اس کے بے داغ چہرے کو چوم رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنا رخ سیدھا کرنے لگی، ارحام نے تیزی سے اس سے نظریں ہٹائیں۔
کیا کہنا ہے آپ کو؟ کہیں میرے لیکچر کا ٹائم ہونے والا ہے؟ وہ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ تم بہت خاموش طبیعت ہو۔ یہاں تو سبھی بہت مستی اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ یہ سب پوچھنا تو صرف ایک بہانہ تھا، وہ تو صرف اسے دور لا کر اپنا پلان پورا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اکیلا رہنا پسند ہے، وہ مختصر بولا۔ اوہ لیکن ایسا کیوں؟ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو موٹا کر کے بولی تو ارحام اس کی خوبصورت آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلنے لگا۔ اگر وہ کچھ دیر مزید اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو اس کا دل اس کی طرف مزید کھینچا چلا جاتا۔ واپس آ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور یونی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ لیزا تیز قدموں سے ہما کی طرف آئی۔ کام ہو گیا کیا؟ ہاں ہو گیا ہے۔ یس، اب آئے گا مزہ، لیزا خوشی سے بولی۔ آریان پھر کب سے آفس جوائن کر رہے ہو؟ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے بلال نے آریان سے پوچھا۔ ڈیڈ آپ ابھی سے آفس جوائن کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ بھئی میں ابھی نہیں کروں گا، اس نے ٹوس کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو کب کرنا ہے؟ 26 سال کے تو ہو گئے ہو۔ اوہو بلال کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی اس کے انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ میرے مرحوم ڈیڈ نے آہل بھائی کو کبھی پوچھا تک نہیں تھا شادی کے بعد اس نے بزنس سنبھالا تھا۔ مہاویرہ بولی تو آریان نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا بھئی نہیں کہتا کچھ۔ بلال ناشتے میں مصروف ہوا تو آریان بھی مسکراتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ آریان 2 دن ہو گئے ہیں تم علایا کو کہیں لے کر نہیں گئے؟ بچی پاکستان میں پہلی بار آئی ہے، اسے باہر لے کر جاؤ، گھماؤ پھراؤ۔ بلال کی بات سن کر آریان کا نوالا حلق میں اٹکا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے کیونکہ اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا باہر دھکے کھانے کا۔ لیکن ڈیڈ… جی انکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی پاکستان دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آریان اپنی بات مکمل کرتا علایا بولی کیونکہ وہ آریان کے فیس ایکسپریشنز نوٹ کر چکی تھی۔ آریان نے علایا کو گھوری سے نوازا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں آریان، تمہیں ضرور لے کر جائے گا۔ رہی صحیح کسر مہاویرہ نے نکال دی۔ اب آریان کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ انکل آنٹ، آپ دونوں کتنے اچھے ہیں، علایا مسکرا کر بولی جس سے آریان کو مزید تپ چڑھی۔ علایا نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو دانتوں تلے لب دبایا۔ اب بدلہ لینے کی باری علایا کی تھی۔